के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। आज जुमे का दिन है। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल करें। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी हमारे मुसलमान लोग जिस मुल्क में भी रहते हैं, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में, जितने भी मुल्कों में रहते हैं हमारे मुसलमान, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आखिर आप लाखों करोड़ों जुम्मे देखें और खुशियों के साथ देखें इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन इबादत करें और जुमे वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और सूरत काफ पढ़ें, सूरत यासीन पढ़ें और जितने ज़्यादा हो सके इबादत करें। उसका डबल अजर है जो आप जुमे वाले दिन इबादत करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और अल्लाह ताला आप पे ख़ास रहमतें बरकतें नाजिल करे। इस जुम्मे के सदक़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आप सब पे अपना फजल व करम करे और दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। हदीस शरीफ पढ़ लेते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने के मौक़ा। नमाज ख़त्म करने से पहले दरूद पढ़ना मसनून है। हज़रत फदाला बिन अबैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नमाज में दरूद के बगैर दुआ मांगते हुए सुना तो आपने फरमाया इसने जल्दी की। फिर आपने इसे अपने पास बुलाया और इसको यहाँ किसी दूसरे शख्स को मुखातब करके फरमाया जब कोई नमाज पढ़े तो अल्लाह की हम्दो सना से आगाज़ करें, फिर तशहद में अल्लाह ताला के नबी पर दरूद भेजे और इसके बाद जो दुआ चाहे मांगे। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से नमाज पढ़ें जैसा अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे उसी तरह हम भी नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह। अब जो है सूरत बकरा पढ़ लेते हैं। जितनी देखती हूँ कहाँ तक पढ़ा था। 231 आयत पढ़ ली थी और 13 रुकू। इंशाल्लाह आगे पढ़ते हैं और दूसरा पारा है सूरत बकरा का। तो यहाँ तक पढ़ा था। अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो फिर इसमें माना ना हो कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ शोहरों से निकाह कर लें जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम मनाकत पर राज़ी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ ना करना। अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। जो बाप चाहते हों कि इनकी औलाद पूरी मुद्दत रदात तक दूध पिएं तो माएँ अपने बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाएं। इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से इन्हें खाना कपड़ा देना होगा मगर किसी पर इसकी वसत से बढ़कर बार ना डालना चाहिए। ना तो माँ को इस वजह से तकलीफ़ में डाला जाए कि बच्चा इसका है और ना बाप ही को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा इसका है। दूध पिलाने वाली का ये हक जैसा बच्चे के बाप पर है वैसा ही इसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर फ़रीक़ीन बाहमी रज़ाबंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करते
تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائے ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھے، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنارے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیادی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کو نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جمع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے نا واقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکلی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔
اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے۔ امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اسی کو دماغی جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسط رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بہرحال ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔
اور جب وہ جالوت اور ان کے لشکروں کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکیں۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی، الہیہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو طریقوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں۔
اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا، اور دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بسیدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ واقعی پش نظر رہے، اور وہ واقعہ بھی پش منظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک جز ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ 260 آیات ہو گئی ہیں، تو کیونکہ حدیث بھی پڑھی ہے تو انف ہے ابھی اتنا۔ تیسرا پارہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اور تیسرے پارے کا تیسرا رکوع پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ باقی پھر پڑھتے ہیں، اور آیات نا 260 پڑھ لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ اس کو مزید اچھے سے پڑھ سکوں، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتا، بندے معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے اور بندے بھی معاف کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو بہترین سے بہترین کرنے کی انشاءاللہ۔ اور اپنا بہت خیال رکھیں، اور ویڈیو کو ضرور سنیں۔ آپ کے پاس مصروفیت ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ کام کرتے ہوئے لگا لیں اور اس کو بس سن لیں،
اس میں گھر میں بھی خیر و برکت پڑتی ہے قرآن کو لگا کے رکھنے سے. اور آپ عربی میں قرآن لگائیں یا ترجمہ لگائیں تو ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے. اور عربی میں تلاوت لگائیں گے اس سے بھی بہت زیادہ خیر و برکت پڑتی ہے. تو آپ کبھی چلیں سن لی تلاوت, کبھی ترجمہ سن لیا, اور کبھی قرآن کی تلاوت کر لی اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سن لیا, پڑھ لیا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کام کو ہم آگے لے کے چلیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں سب کو رکھے اور ہماری مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.